अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुदरत ने इस कायनात को बड़े खूबसूरत रंगों से सजा रखा है और फिर अपने बंदों को भी ये सलाहियत दे दी है कि वो भी इन रंगों से खेलें और इन रंगों की अफादियत से फ़ायदा उठाते हुए कैनवस पे खूबसूरत शक्लें बनाएं, खूबसूरत सीनरीज़ बनाएं और उसके फूल बूटे बनाएं। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी ही यंग लड़की मौजूद है जिनका नाम है वजिया राजा और अपने इस आर्ट में ये यकता है। अल्लाह ताला ने इनके हाथों में बहुत फ़न दे रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजिया कैसी हैं आप? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वजिया, ये जो आर्ट होता है ये कहते हैं कि हर बंदे के बस की बात नहीं होती, तो आपने ये जो आर्ट सीखा है ये आपको पहले पता था कि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दे रखी है, या आपने कहा कि नहीं मैंने बस सीखना ही सीखना चाहे है या नहीं और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें दस्तरस हासिल करूँ? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ चीज़ें जैसे अगर कोई बेसुरा इंसान है तो वो सिंगिंग करेगा तो कितना कोई सिंगिंग कर सकता है। ये आपको किसने बताया कि मैं बेसुरा हूँ? नहीं, मैंने आपकी बात नहीं की। अच्छा, मैं जनरल बात कर रही हूँ। आप बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हुई होती हैं, तो जब आप उनको करते हैं आप क्रिएटिव होते हैं, तो जब वो आपके अंदर स्किल्स होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप इनको, अगर कोई शायर है तो उसका दिल करता है कि वो पोइट्री करे, कोई सिंगर है तो उसका दिल करता है कि वो सिंगिंग करे। तो ये आपकी बात सही है कि ये गॉड गिफ्टेड था, तो बचपन से था। अच्छा, इसमें जो ये जो होती है पेंटिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी क्लासेस होती हैं या इसकी असनाफ होती हैं। कोई वाटर कलर होता है, कोई उसमें बहुत सारी पेस्टल कलर्स होते हैं, तो आप कौन से कलर पे दस्तरस रखती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे कलर्स को यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट होगा तो जैसे विजुअल आर्टिस्ट है तो उसका एक दिल नहीं करता कि वो एक जो थीम है या एक इसको कहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है वो उस पर काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पंजाब आर्ट काउंसिल गई तो वहाँ मेरे खुर्रम बाबरी एंड यूनस रूमी, तो उन्होंने हमें डिफरेंट जो कलर्स थे उन पे काम करना सिखाया। उसमें क्रायॉन्स हैं, जो बच्चों के कलर्स थे, पोस्टर कलर्स थे, उन पे भी एग्जैक्टली उन पे भी हुआ है, वाटर कलर पे भी हुआ है, एक्रेलिक एंड ऑयल, तो सारे। इवन मैं कॉफ़ी से भी आर्ट बनाती हूँ। अच्छा, कॉफ़ी एंड जो टी है, क्योंकि आई एम कॉफ़ी ऑब्सेस, तो मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो फिर उससे भी ये मुझे समझ नहीं आया कि कॉफ़ी से किस तरह पेंटिंग होती है। कॉफ़ी से जो वाटर में आप उसको ऐड करते हैं, उसके अंदर वो जब डाइल्यूट होती है तो फिर उससे फिर हम करते हैं, लेकिन ये है कि वो देखना पड़ता है कि वो एक्सपायर है, कितने दिन की है, फिर उससे भी कलर्स निकलते हैं। जो मैं खुसूसन जो एक्सपायर हो जाती है ना, मैं वो वाली यूज़ करती हूँ। ओके, अच्छा भैया, आप पोर्ट्रेट बनाती हैं या लैंडस्केपिंग करती हैं या कुछ और चीज़ बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं? जो मैंने आपका काम देखा है, ये जो हम हमारे नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये सारा कुछ मिक्स है। आप ज़्यादा किस पे दस्तरस रखती हैं? एक्चुअली आई लव लैंडस्केप बिकॉज आई एम नेचर लवर, सो बीइंग ए नेचर लवर मुझे जो है ना वो जो लैंडस्केप्स हैं वो ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा आपकी बात सही है कि जब मैं नई नई गई तो मुझे पोर्ट्रेट ही सिखाया। जब हमें ड्राइंग स्किल सिखा रहे थे तो सर खुर्रम ने कहा कि आप लोगों ने पोर्ट्रेट बनाने हैं, तो मोस्टली लोग मेरे पोर्ट्रेट वर्क भी लाइक करते हैं, लेकिन जो अगर मेरा आपके इंटरेस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट पे है, लैंडस्केप है एंड कैलीग्राफी। अच्छा, पोर्ट्रेट ज़्यादा मुश्किल होता है या लैंडस्केपिंग ज़्यादा मुश्किल होती है? अगर मुझसे पूछे तो मुझे लैंडस्केप ज़्यादा मुश्किल लगी है, क्योंकि लैंडस्केप एक पूरा एक वो उसको बनाना, एक पोर्ट्रेट का आप कह लें कि एक फेस होता है, ठीक है, वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, उस पर आप थोड़ा सा अगर टाइम लगाते हो हो जाता है। मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि एक बहुत मारूफ शख्सियत है या एक कोई सेलिब्रिटी है, आप जब उसका पोर्ट्रेट बनाती हैं तो आपका एक स्ट्रोक अगर गलत लग गया ना तो मुझे इधर से उधर हो गई तो एक खौफनाक शक्ल बन जाती है। लेकिन फूल को थोड़ा सा पत्ता बड़ा भी हो गया, उसकी पत्ती बड़ी भी होगी, थोड़ा रंग डार्क भी हो गया, कहीं डिल्यूट हो गया, तो वो बुरा नहीं लगता। वो लगता है कि शायद ये रोशनी के उसमें कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपने फूल खराब कर दिया। आपको पता है कि अभी लाहौर में एक जगह पे इसी तरीके से एक उन्होंने स्टैचू बनाया था अल्लामा इकबाल का, उस पे बहुत शोर हुआ। तो मैं इस हवाले से पूछा कि आप जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात की जो हम दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को, जब इनके पोर्ट्रेट बनाती हैं तो आप प्रेशर में नहीं होती कि कहीं ऐसा स्ट्रोक गलत ना लग जाए, कहीं सर के बाल कम ना हो जाएं, कहीं मूछें गलत ना हो जाएं, कहीं नाक टेढ़ी ना हो जाए? आर्ट में हमें यही सिखाया जाता है कि आपने प्रेशराइज होना ही नहीं है, माइंड को रिलैक्स रख के काम करना है।
جب تک آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوگا آپ سے ڈیفینیٹلی پورٹریٹ نہیں بنتا. اس کے لیے پھر ہمیں وہ گریڈنگ کا میتھڈ انہوں نے سکھایا. گریڈنگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اتنے انچز اتنے سینٹی میٹرز کس طرح یوز کرنے کیا کرنے, تو اس پہ بھی اتنی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن اگر کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اگر میں آپ کا پورٹریٹ بناتی ہوں تو میں جسٹ آپ کا ایک فیس کا نہیں دیکھوں گی, اینگل نہیں دیکھوں گی, میں 2-3 ان کی فیسز یا پکچرز دیکھتی ہوں, دین پھر میں پورٹریٹ بناتی ہوں. اچھا, جو آرٹسٹ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے اندر کا جو انسان ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, تو کیا ایسی بات ہے کہ یہ خالی بات ہی ہے؟ وہ آرٹسٹ سینسٹیو ہوتا ہے. بیسیکلی اگر میں بتاؤں نا, بہت زیادہ جتنی میرے فرینڈس ہیں یا میرے ٹیچرز ہیں بہت زیادہ سینسٹیو, بہت کیئرنگ. میں نے کوئی اتنے وہ نہیں دیکھے کہ بس اب وہ کہتے ہیں نا ایک دشمنی یا مقابلہ, مطلب ایسا سینسٹیو ہوتا ہے کہ گھر میں اگر چھوٹے بھائی کو مار پڑ رہی ہے تو وہ رونا شروع کر دے گی, اس طرح کا سینسٹیو ہوتا ہے؟ یا کسی بلی کو کوئی بچہ چھیڑ رہا ہے تو اس طرح کا سینسٹیو ہوتا ہے؟ کس طرح مطلب وہ بھی سینسٹیو ہوتا ہے. جس میں بلی کو بچہ چھیڑا تو میں پوچھتی ہوں تم کیوں چھیڑ رہے ہو, میرا تو ہے, اینیملز ہو گئے کچھ اس طرح ہو گیا, تو یہ چیز ہوتی ہے, سینسٹیو ہوتے ہیں. اچھا, اس کا کیا حد کیا ہوتی ہے؟ ایک آرٹسٹ کی کوئی کیلیگرافی کر رہا ہوتا ہے, کوئی پورٹریٹ بنا رہا ہوتا ہے, کوئی یہ لینڈسکیپنگ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنی منزل یا ٹارگیٹ کیا رکھا ہے کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے اور کیا بنانا ہے؟ منزل تو اس کی کوئی نہیں ہے, اینڈ تک بندہ سیکھتا رہتا ہے. جتنے سینئر آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ ان کو ابھی بھی دیکھیں وہ کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں. جتنے کیلیگرافی کے ہیں اگر وہ ایک کیلیگرافی کی ہے تو انہوں نے دوسری سیکھی ہے. جیسے مجھے کوفک بہت پسند ہے کیونکہ کوفک جو ہے کیلیگرافی اس میں قرآن اترا تھا سب سے پہلے, تو مجھے اس میں کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. لیکن اگر میں اس کا میرا ہے کہ انشاءاللہ میں کیلیگرافی کو کروں, کیونکہ میرے فادر کو بھی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سکھایا کرتے تھے کیلیگرافی سب بہن بھائیوں کو, تو یہ وہ بھی ہے کہ میں اسی کو کنٹینیو کروں انشاءاللہ. لینڈسکیپ, کوفک اینڈ ایبسٹریکٹ, دیز آر مائی فیوریٹ. اس کو پروفیشن بھی بنانا چاہتی ہیں؟ پروفیشن بن جاتا ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ انٹر ہوتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی پروفیشن ابھی بنا نہیں ہے, یعنی آپ کی کوئی پینٹنگ کوئی ایسی چیز بکی نہیں ہے؟ نہیں, موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے, بلکہ آرڈرز بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بنا دیں. وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں ہارسز مجھے پسند ہیں, لائنس پسند ہے, ٹائگرز پسند ہے, وہ میں بناتی ہوں. ساتھ یہ وہ کہیں گے اچھا آپ مارخور بھی بنا دیں, اچھا آپ بلی بھی بنا دیں, اچھا آپ اس کو ایبسٹریکٹ میں بھی کر دیں, اس کو جیومیٹریکل شیپ میں بھی کر دیں, وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لائن آپ کو پسند ہے, یہ بھی آپ نے مجھے دیکھ کے کہا ہے؟ نہیں مطلب یہ ہم سب کو شروع سے پسند ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کیلیگرافی ہے یہ بھی ایک مشکل آرٹ ہوتا ہے, بہت مشکل, اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اس طرف زیادہ توجہ دوں اور میری کوئی پینٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمت مجھے دے جائے اور میری اس سے حوصلہ افزائی بھی ہو اور آگے اور بھی میں زیادہ اس پہ کام کروں؟ موسٹلی اگر مجھے پروفٹ ہوا ہے تو کیلیگرافی سے ہی ہوا. لاسٹ ایئر رمضان میں جب ایک لاک ڈاؤن تھا, سارا ایک کرونا کا وہ سارا سچویشن تھی, تو اس میں جتنے مجھے آرڈرز آئے تھے وہ کیلیگرافی ہی کے آئے تھے. اچھا, تھوڑے سے پیرنٹس اگر سپورٹیو بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں جگہ نا, چونکہ وہ بچوں کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں غیر محسوسانہ طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی رکاوٹ بنے, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یوں نہیں جانا, انٹرویو نہیں دینا ہے, صبح کے ٹائم دینا ہے, دوپہر کے ٹائم نہیں دینا ہے. تو آپ کے پیرنٹس کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ یہ آپ نے وہ لاسٹ ویک والی بات کی جو میں نے کہا تھا مما اجازت نہیں دے رہی, بھائی آئے گا تو جائیں گے, تو یہ چیز ہے. کیونکہ وہ ابھی اگر میں 100 سال کی بھی ہو جاؤں گا تو میں اپنے پیرنٹس کو بچہ ہی لگوں گی. تو بھائی ہے بڑا, تو وہ بھی مطلب اسی طرح سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں, ایسے نہیں, ویسے نہیں. کبھی آپ نے بھی بھائی کو سمجھایا ہے, پر وہ بھی سمجھ جاتے ہیں جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ سنتے ہیں, مطلب آپ بھی سمجھا لیتی ہیں؟ میں بھی سارے سمجھا لیتے ہیں, چھوٹا بڑا, بڑا چھوٹا. تو پیرنٹس آپ کے سپورٹیو ہیں الحمدللہ. اور آپ کی, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو آپ کی پینٹنگ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت اچھی بنائی ہے, یا کہتے ہیں کہ یہ کیا کیسی ناک بنا دی ہے, یہ کیسا بنا دیا ہے, یا اس میں چھوڑو یہ کوئی. میں ایکچولی جب بناتی ہوں پینٹنگ تو میں گھر میں ہی دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ میرے سارے گھر والے نا ان کو پینٹنگ کا شوق ہے. ان کو جس طرح میرا بھائی ہے اس کو وہ کارز بناتا تھا, بائکس بناتا تھا, ایک اور ہے اس کو گرافکس کا بہت شوق ہے. میری ایک بہن نے, اس نے انٹر کیا ہی اسی میں تھا, آرٹس میں کیا تھا. تو سب ہی ماشاءاللہ. یہ اچھا کون ہے سب سے اچھا؟ اب سارے ہی اب دیکھیں گے تو سب کا اپنا اپنا کام ہے. سیاسی بیان نہ دیں ہمیں, وہ بتائیں ایک آرٹسٹ والا بیان دیں کہ آپ کا بھائی زیادہ اچھا ہے, آپ اچھی ہیں, بہن اچھی ہے, دوسرا بھائی اچھا ہے, موٹر سائیکل اچھے بناتا ہے, موٹر بائک اچھے بناتا ہے. مطلب سب کا اپنا اپنا ہے نا, سب کے میں اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتی. اچھا, ان کی بھی کبھی کوئی وہ اس کی جو پینٹنگ ہے وہ سیل ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ انہوں نے کینوس پہ نہیں بنائی, لیکن وہ یہ کہ جو آگے کینوسز یا ایگزیبیشنز ہوئے ہیں یا میرے
جتنے بھی کمپٹیشنز میں آپ نے دیکھا تھا اس میں میں ہی گئی ہوں زیادہ. اچھا جو پینٹر ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو بڑا مائنیوٹلی دیکھتا ہے, چاہے وہ کسی منظر کو دیکھ رہا ہو, کسی کی شخصیت کو دیکھ رہا ہو, کسی جانور کو دیکھ, تو آپ کو اس کی کون سی چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے جو آپ کہتی ہیں بس میرا اگر میرے پاس ابھی برش ہوتا یا میرے پاس پینسل ہوتی تو میں اس کا یہ اسکیچ فوراً بنا دیتی, اس کی اس حصے کو وہ فوراً بنا دیتی, وہ کیا ہے؟ آئیز جو ہوتی ہیں نا اس پہ جہاں تک میں نے اپنا اگر میں پورٹریٹ بناتی ہوں تو میرا بیس ہی سارا پورٹریٹ یا اسکیچ ہوتا ہے وہ آئیز پہ ہوتا ہے, کیونکہ مجھے خرم سر نے جب میں اسٹارٹ میں گئی تھی تو میں ڈرائنگ اچھی کر لیتی تھی ایز اٹ از وہ لگتا تھا, لیکن سر کہتے تھے آئیز میں ایکسپریشنز دو, اس میں ایک ہوپ ہونی چاہیے, خوشی ہونی چاہیے, اگر وہ اداس ہے تو وہ آنکھوں سے زیادہ لگے گا اس کے ایکسپریشن اور اس کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کو بھی, لیکن میرا ہے کہ میں آئیز پہ فوکس کرتی ہوں. آئیز پہ فوکس کرتی ہیں, اور آئیز کو ڈرائنگ کرنا, ان کو ڈرا کرنا مشکل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اس کی لائیولی آئیز بنانی ہے, اس میں ایکسپریشن, اس میں چمک دینی ہے. اگر کوئی بالکل ہوپ لیس ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے آنکھ میں اس طرح شائن نہیں ہوگی, مطلب ایک ڈل سی آئی ہے, اس کو بے رونق شو کرنا ہے. تو اگر کوئی رو رہا ہے اس کا, اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی آئیز ہوتی ہیں وہ بہت ایک نیٹ, آپ نے دیکھا کہ کلیئر اس کی آئیز ہوتی ہیں, تو وہ پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا وجیہ, بہت سارے لوگ اس شوق رکھتے ہیں نا پینٹنگ کرنے کا, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی کینوس ہو, برش ہو, میں بھی کروں, اور یہ مہنگا شوق ہے. ایگزیکٹلی. اور اس پہ آپ کو ٹائم ٹیکنگ بھی بہت ہے. میں سب سے قیمتی چیز تو وقت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو اس پہ دسترس نہیں رکھتے, جو بنا نہیں پاتے, جن کا اسٹروک وہ نہیں ہوتا جو ایک آرٹسٹ والا ہوتا ہے, آپ کیا انہیں کہیں گے کہ وہ محنت جاری رکھیں یا اس کو ترک کر دیں, کوئی اور کام کریں؟ ترک بالکل بھی نہ کریں, ایز اے ہابی اس کے ساتھ اٹیچ رہیں, کیونکہ یہ مینٹلی ریلیکسیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیلیگرافی اگر آپ کرتے ہیں, اس پہ فوکسڈ آپ رہتے ہیں, تو وہ آپ کو مینٹلی بہت سیٹسفیکشن دیتی ہے. آپ کی زندگی کے جو ایک سکلز ہوتے ہیں, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی ایک مطلب ایک زندگی کو متوازن, جس طرح ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں, اس طرح وہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ چیز سیکھیں رادر دین کہ آپ کسی غلط ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کریں. سارا 24 آورز ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا یوز غلط ہے, کرنا چاہیے, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں تو آپ ضرور کریں. اگر ضروری نہیں ہے کہ سارے آئل پینٹس یا ایکریلک لے کے تو وہ اسٹارٹ ہو جائیں, آپ واٹر کلر کریں, وہ میسی بھی نہیں ہوتا, وہ آسان ہوتا ہے, اس سے بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن چھوڑیں نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو اس طرف کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ضرور کریں. اچھا وجیہ, آپ کو میں کوئی شعر لکھ کے دوں, میں کہوں یہ شعر ہے, اب اس کو آپ نے پینٹ کرنا ہے, تو کر لیں گے آپ؟ اس کو کر لیں گے, وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں کہ جیسے تو ایک وہ اس کا بیک گراؤنڈ, آپ نے چونکہ آنکھوں کی بات کی, تو فیض ایک ایسے شاعر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ آنکھوں کی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی, اور وہ تھا کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو میں اگر کہوں کہ تیرا چہرہ تیری میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو, تو آپ اس کو پینٹ کر لیں گے؟ مطلب آپ کا چہرہ کون سا ہے؟ یہ تو نصرت فتح علی خان کی قوالی, یہ سانگ ہے نا, پیار ایک پھول ہے, اس پھول کی خوشبو تم ہو, میرا چہرہ میری آنکھیں. اس کو میں کہوں کہ وجیہ آپ نے اس کو پینٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو, آپ کے ذہن میں فوراً کیا کوئی شخصیت آئے گی, کوئی ایسا چہرہ آئے گا جو شوبز کا ہو, سلیبریٹی کا ہو, یا آپ کسی اور طرح سے اس کو پینٹ کریں گے؟ یہ تو آئیڈیل قائد اعظم ہے, تو وہ ہی آئیں گے. قائد اعظم کے گیسو تو ہم نے آج تک دیکھے نہیں, انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کے ناطے جب آپ کو یہ مصرع دیا جاتا ہے کہ میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو, تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ اگر اس کو کینوس پہ منتقل کرنے کے بارے میں سوچیں تو کیا سوچیں گی کہ میں نے اب اس میں یہ بنا دینا؟ جیسے کوئی ایسی ایکٹریس ہے یا کوئی ایکٹر ہے, اس کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو مصرع شاید اسی کے پہ ہوتا ہے. جیسے ہم کئی مرتبہ ڈرامہ دیکھتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, اس میں جو کردار ہو رہا ہوتا ہے ہیرو کا یا کسی مظلوم شخص کا, تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ شاید میرے پہ ہی لکھا گیا ہے. یا گانے کے بول ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ گانے کے بول میرے پہ بڑے فٹ آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ جب یہ مصرع سنیں گی تو آپ کیا کہیں گی, یہ کس پہ زیادہ فٹ آتے ہیں, اور میں اس کو تو میں ڈرائنگ کروں گی, ڈرا کروں گی, اس طریقے سے کروں گی. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے.
بہت ساری پرسنالٹیز ہیں، کسی ایک کا تو میں نام ہی نہیں لے سکتی. جیسے اگر آپ دیکھ لیں تو لیڈی ڈیانا مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، لیکن ان کے بعد گیسو جو تھے وہ لمبے نہیں تھے، گھنے تھے لیکن لمبے نہیں تھے. اگر لمبے میں آپ کی بات کریں تو پاکستان میں بہت ساری ہماری پولیٹیشینز ہیں خوبصورت، جیسے بے نظیر بھٹو تھیں، وہ بہت ایک خوبصورت پرسنالٹی. میں ان کی اگر پولیٹیکل لحاظ سے دیکھوں تو بہت سارے فیسز ہیں، کوئی ایک فیس نہیں. اگر اس طرح عمران خان ہیں، وہ بہت ہمارے جو پرائم منسٹر. چلے آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ اس شخص کا، اس شخصیت کا میں پورٹریٹ ضرور بناؤں گی اور اپنی ساری صلاحیتیں، سارے رنگ، سارے اسٹروک سمو کے رکھ دوں گی؟ وہ مجھے ایک صرف نام بتائیں. آخری سوال ہے آپ سے. ویسے تو میں بزی ہوتا ہوں، میرا نام نہ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، ویسے میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کا بنا دیتی ہوں، لیکن ابھی میں نے پرائم منسٹر کا نہیں بنایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، صدر ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی شخصیت جس میں آپ کو اٹریکشن لگتی ہو، جس کے چہرے کے خد و خال ایسے ہوں کہ آپ کہیں کہ میں نے اس کو تو ضرور بنانا ہے. جیسے بھی اپنے ڈیانا کا نام لیڈی ڈیانا، ان کا میں نے نہیں بنایا. نہیں بنایا ہی نہیں آپ نے؟ ابھی نہیں بنایا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھے بہت ان کا وہ فیس آتا ہے کہ میں ان کو بناؤں، مجھے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھی وجیہہ راجہ. آج ہم نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، کچھ ان سے ان کے اندر کے آرٹسٹ کی باتیں گلوانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑا سا مجھے لگا کہ یہ بہت محتاط قسم کی آرٹسٹ ہیں، کھل کے بات نہیں کرتی، کھل کے بات بتاتی نہیں ہیں. لیکن ایک آخر میں انہوں نے بتایا کہ لیڈی ڈیانا کو یہ بہت پسند کرتی ہیں. اس کے گیسو، اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ بنانے کے لیے یہ اپنے اندر بہت تڑپ رکھتی ہیں. کبھی انہوں نے وہ پورٹریٹ بنایا تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.